चीनी बाशिंदे बारहा पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान के ही कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस की बार बार बेहुरमती करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से भी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाता जिसको इबरतनाक बनाया जाए और ये बताया जाए कि पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान के कानून का निफाज होगा। बनता हुआ नजर आया जिसके अंदर कुछ चीनी बाशिंदे जो कि इंजीनियर्स थे, कबीरवाला के इलाके में एक कैंप साइट मोटरवे पे काम करते हुए पुलिस से उनकी हाथापाई हो गई। वो पुलिस से लड़ पड़े और इस लड़ाई में इस हद तक चले गए कि पुलिस की मोबाइल पर चढ़कर धमकियां देना, वहां मौजूद सिटीजन्स को जदोकोब करना एक मामूल की सी सूरत हाल नजर आई। जैसे चीनी बाशिंदों के लिए ये कोई खास बात या कोई ऐसा ड्रास्टिक स्टेप नहीं है जिससे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में किसी भी तरीके से खलल आ सके। ऐसा होता रहा, लोग वीडियो बनाते रहे और ऐसे में ही एक चीनी बाशिंदा आगे बढ़कर उस वीडियो बनाने वाले शख्स की तरफ अटैक करने लगा, जहां से मामला और बढ़ गया। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, पुलिस मोबाइल में बैठी रही और शहरियों ने अपने हाथ में फिर ये लिया। और फिर वो जो हम रोना रोते हैं कि मॉब कल्चर पाकिस्तान में क्यों फरोग पा रहा है, उसने एक बार फिर फरोग लिया। लेकिन ये वाकया पहली दफा नहीं कि चीनी बाशिंदों ने पुलिस के ऊपर इस तरह से तशद्दुद करने की कोशिश की हो। इससे पहले भी शुजाबाद के करीब एक कैम मशीन का डाटा चोरी करते हुए एक चीनी बाशिंदा पकड़ा गया। उसके बाद फिर 21 मार्च 2017 आया और कराची से दो चीनी बाशिंदे गिरफ्तार किए गए। 13 जुलाई 2017 को फर्द जुर्म आयद होती है और 2 अफराद पे ये फर्द जुर्म आयद की जाती है। फिर दिसंबर 2017 आता है और जाली क्लियरेंस दस्तावेजात की वजह से एक चीनी बाशिंदे को पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद हम लोगों को एक लंबी फहरिस्त नजर आती है, स्किमिंग करते हुए, एटीएम से पैसे चुराते हुए, डाटा चुराते हुए। तकरीबन 559 मेरे पास जो फिगर्स हैं, 559 ऐसे अकाउंट्स हैं जिससे इन्होंने डाटा चोरी किया। तकरीबन 10 मिलियन रुपए के करीब बनता है, ये अमाउंट बनती है पाकिस्तानी शहरियों की मेहनत से कमाई हुई। हम सीपेक चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी तरीके से एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी जन्म लेते हुए नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान यकीनन शायद लतीफ साहब ये चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की करे, इसमें कोई शक की बात नहीं। कोई बाशिंदा सीपेक के खिलाफ नहीं है, कोई शहरी पाकिस्तान का सीपेक के खिलाफ नहीं है। तमाम के तमाम लोग चाहते हैं कि तरक्की की राह पे गामजन हो, लेकिन इसके लिए हमें कीमत यह अदा करनी पड़ेगी कि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जो है वो दे देनी पड़ेगी चीनियों को। क्या हमारी पुलिस की और स्पेशली पुलिस वर्दी में होते हुए उसकी कोई इज्जत नहीं है? जो वाकया पेश आया है इसके ऊपर इतनी ह्यू एंड क्राई जो सोशल मीडिया पे हो रही है और हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे एज सच ड्रास्टिक कदम नहीं उठाया गया, तो फौरी तौर पर उसकी जो सजा है उसे मिलनी चाहिए। और यह सोच हमें ज़हन से निकाल देनी चाहिए कि हमने सीपैक का कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया, हम किसी के महकूम हो गए, ऐसा हरगिज नहीं है। सीपैक में बाकायदा चीन के अपने बेशुमार फवायद हैं। हमारे मुल्क के अंदर यह तासुर कायम किया जा रहा है कि जी सीपैक एक बहुत बड़ा एहसान है, ऐसा नहीं है। सीपैक जो है उसमें दोनों ममालिक के म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं। चाइना की उतनी ही बड़ी जरूरत है जितनी पाकिस्तान की है, उसके बाकायदा कवायद और जवाबत हैं जिसके तहत हमने सीपैक को आगे लेकर चलना है। मगर सीपैक के बारे में हमें कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर आज भी सवालिया निशान हैं। हमें यह नहीं मालूम कि सीपैक के बारे में जो कर्जा आपने कमर्शियल लोन लिया वो किस रेट पर लिया, वो आपने किस तरह लिया, कितना लिया, कैसे अदा होगा, और उस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। मैं बिल्कुल इस पॉइंट की तरफ आऊंगी। शायद ये तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है ना, ये चीनियों की जिम्मेदारी तो नहीं है। अगर उन्होंने कानून तोड़ा तो अगर हमारा कोई शहरी दुबई जाता है, कहीं और जाता है, किसी भी मुल्क जाता है, तो वो उसी तरीके से उसी तरह कानून का निफाज देखता है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं जब अमेरिका गया तो मैंने उनके कवानीन के मुताबिक सिक्योरिटी चेक करवाया और इसी तरीके से होना चाहिए। तो यहां देख लीजिए रेमंड डेविस का वाकया देख लीजिए, कानून तोड़ा, 2 नौजवानों को मारा, चला गया और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी की वजह से आज एक अमेरिकी डिप्लोमेट के गाड़ी के टकराव से एक नौजवान जो है वो हलाक हो गया। उसके बारे में भी यही हुआ, उसकी भी एफआईआर अभी तक नहीं कटी, इसलिए क्योंकि उसको भी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी हासिल है। अब ये जो चीनी लोग हैं ये तो बहुत सारे हैं ना, ये तो हमारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ये तो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको भी हम इसी तरीके से जाने देंगे तो पाकिस्तान में बचेगा कौन जिसके ऊपर कानून का निफाज होना? ये क्यों हो रहा है? आपने अपने इब्तिदाइया में बहुत अच्छा बयानिया दिया और कहा कि बहुत सारी आपके पास मिसालें पड़ी हुई हैं, ना सिर्फ के चीनियों की बल्कि और भी बहुत सी नेशनैलिटीज की जो कि पाकिस्तान के कानून की इज्जत नहीं करते। मेरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के कानून की इज्जत करते हैं कि बाहर वाले लोग इज्जत करें? सही।
ہم آج اس وقت اس موقع کے اوپر جس طریقے سے ہماری رولنگ ایلیٹ پاکستان کے قوانین کی برسر عام دھجیاں اڑا رہی ہے، پاکستان کے ان انسٹیٹیوشنز کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں جو کہ قانون کے رکھوالے ہیں، اس کے بعد کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو باہر کے لوگ یہاں آتے ہیں وہ اس قانون کی رسپیکٹ کریں گے، عزت کریں گے؟ صحیح. اور وہ کیوں کریں جب ہم خود نہیں کرتے؟ تیسری بات، ذہنیت. ہم لوگ غلامی سے نکل تو آئے ہیں لیکن صرف برائے نام نکلے ہیں. آج تک ہماری ذہنیت جو ہے وہ غلامانہ ہے، اور اس غلامانہ ذہنیت کی جو پرپیچویشن ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ ہم ریجنلی اور انٹرنیشنلی ٹوٹلی آئسولیٹڈ ہیں اس وقت. میں شاید لطیف صاحب کی بسط عزت اس بات سے اگری نہیں کرتا جو کہ انہوں نے فرمائی تھی. پاکستان اس وقت آئسولیٹڈ ہے اور پاکستان ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے چین کے اوپر. ڈیپینڈنس ہم لوگوں نے خود کریٹ کر لی نا، یہ ہمارے اپنی قصور ہے کہ ہم نے فارنر سے 4 سال نہیں بتایا. کہ اس وقت پاکستان کا اگر کوئی واحد دوست ہے ایک دو اور دوستوں کے علاوہ وہ چین ہے. پاکستان کا اکنامک فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے چین کے اوپر، پاکستان کی سالونسی ڈیپینڈ کرتی ہے چین کے اوپر، اور آئندہ 2-3 مہینوں میں جو فائنینشیل سچویشن بننے والی ہے انیکا وہ بنے گی جب تو نظر آئے گا. تقریباً $9.5 بلین آپ کو چاہیے اپنے لونز اور لونز کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ واپس کرنے کے لیے. پیسہ سوالیہ نشان ہے کہ کہاں سے آئے گا، پیسہ واپس بھی کرنا ہے اور یہ ایک بات کو میں ریٹریٹ کروں گا کہ پاکستان کو ابھی تک نہیں پتا کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر یہ پروجیکٹ انٹروڈیوس کیا گیا. پاکستانیوں کو نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا. نہیں جی، گورنمنٹ کو پتا کہ نہیں پتا، مجھے تو نہیں پتا اور کسی اور پاکستانی کو نہیں پتا. شاید گورنمنٹ کو بھی پورا نہیں پتا ہو، ان کو بھی نہ پتا ہو کہ کیا وہ کر رہے ہیں. اس حد تک مس رول اور لیک آف گورننس ہے اس ملک میں کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر کے رکھ دیا. لیکن اگر کسی کو نہیں پتا، ان تینوں ایسپیکٹس کو لے کے آگے بڑھ. اگر آپ کی بات بالکل درست ہے کہ حکومت کو بھی نہیں شاید کلیئرلی پتا کہ کرنا کیا ہے، تو پھر تو یہ لمحہ فکری ہے پاکستان کے لیے. میں وسیم بادامی صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. وسیم بادامی صاحب، پھر تو وہی حال ہوگا جو سری لنکا کا پورٹ چائنا کے حوالے کر دیا 100 سال کے لیے کہ ٹھیک ہے جی آپ چلائیے، کیونکہ ہم قرضہ نہیں واپس دے سکتے تھے. تو ہم اگر قرضہ واپس نہ دے سکے تو ہم کس چیز کو ان کے سامنے رکھیں گے؟ ابھی ہم لوگوں کو قرضے کی، جس طرح شاید لطیف صاحب نے بھی فرمایا، رؤف حسن صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ٹرمز ٹی او آرز کا پتہ نہیں ہے، کلیئرلی نہیں پتا. حکومت نے پارلیمنٹ کے سامنے یہ بات نہیں رکھی ہے، تو پھر کس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سکسیس کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ تو لون ہے، یہ کوئی امداد تھوڑی ہے. یہ ویژولز انیکا بہت ڈسٹربنگ ہے. یہ وہ جناب پولیس کی گاڑی پہ چڑھا ہوا ہے، یہ ہوا وہ ہوا. اگر اس کو ابھی سے ہم نے نہ روکا یہ مصیبت بن جائے گی. آپ یہاں کراچی کے لوگوں سے پوچھیں، یہ افغان آبادیاں ہمارے لیے نو گو ایریا بن گئی تھی، کس طرح سڑکوں پر بدماشیاں ہوتی تھی اور ہم ایسے کھڑے ہوئے دیکھتے رہتے تھے. یار کچھ نہیں کر سکتے اس کو ابھی روک لیں معاملے کو، ورنہ یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا سارا سلسلہ. اور یہ ہاتھ سے نکل گیا پھر اس کو سنبھالنا اس لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح رؤف حسن صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری ڈیپینڈنسی بڑھتی چلی جا رہی ہے چائنا کے اوپر. شاید لطیف صاحب، اب جس طریقے سے ہم دھڑا دھڑ چھوٹ دیے جا رہے ہیں، انہیں ہم لوگوں نے کسٹم ڈیوٹی پر چھوٹ دی ہے 40 سال، ہم نے پورٹ بنانے کی کسٹم ڈیوٹی کے اوپر چھوٹ دی ہے 23 سال، ہم نے ملتان سکر سیکشن پہ چھوٹ دی ہے 11 بلین روپے، 11 بلین، اور سیلز سٹیل کے اوپر کی مصنوعات پر ٹیکس کی چھوٹ دی ہے ہم نے 11 بلین روپے. یہ تمام کی تمام فیکٹس فگر سامنے ہیں. اتنی چھوٹ اگر پاکستانیوں کو ملتی تو غالباً ہم لوگ کافی دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتے تھے اکنامکلی. دیکھیں، میں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا. یہ جو رؤف صاحب نے بات کی کہ وہ مجھ سے اگری نہیں کرتے، ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے چائنا پہ. اگر یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، اگر یہ ذہنیت ہے، تو پھر جو چائنا کر رہا ہے وہ تو ٹھیک کر رہا ہے. ہم نے اپنے عوام میں، اپنی حکومت، اپنے ملک کے لیول پہ یہ ہرگز تاثر نہیں پیدا کرنا، اور نہ ایسا ہے کہ ہم کسی کے محکوم بن گئے. یہ 2 ملکوں کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہو رہا ہے. اگر وہ ہماری مدد کر رہے ہیں تو ہم کیا گوادر پورٹ بنا کے ان کی مدد نہیں کر رہے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ ویسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ کتنا فاصلہ ان کا کم ہو رہا ہے؟ سی روٹس میں کس حد تک کمی آ گئی؟ کیا یہ ہمیں نہیں بتانا چاہیے اپنے لوگوں کو؟ اس لیے اس طرح کی ذہنیت کا پیدا کرنا کہ چونکہ ہمارا انحصار چائنا پہ ہے لہٰذا وہ جو کہیں وہ ٹھیک ہے، اور اس کا نقشہ آپ نے دیکھ لیا کہ سیکیورٹی تک کے معاملے میں انہوں نے جو رولز کی وائلیشن کی، یہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میں نے اب پھر سے وہ JF-17 کا ذکر کیا، میں اس کا چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا. ہماری جب آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو اس کے اوپر جب کو پروڈکشن کی بات آئی، حالانکہ وہ لیڈ پارٹنر تھے، مگر اس کے اندر 58% حصہ پاکستان کو لے کے دیا اور 42% ہم نے چین کو دیا. یہ ہم نے کیا، یہ ہمارا ایک رول ماڈل ہے. یہ جو کانٹریکٹ ہم نے کیا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر چین ہماری مدد کر رہا تھا وہ ایک فائٹر جہاز بنانے میں، تو ہم بھی ان کی مدد کر رہے تھے. ہماری جو برین تھا، وہ سافٹ ویئر جس کو آپ برین ویئر
کہہ سکتے ہیں. تو یہ دونوں معاملات آپس میں ایسے ہوتے ہیں میز پر بیٹھے ہوئے جب آپ ڈسکشنز کرتے ہیں کہ کبھی بھی یہ احساس دوسری کو پارٹی کو آپ نہ دلائیں کہ ہم جناب آپ کی غلامی قبول کرنے جا رہے ہیں. یہی معاملہ ہمارا لون کے معاملے میں ہے کہ جو کمرشل لونز لیے وہ بڑی کم ریٹس پر ملا کرتے ہیں, مگر سننے میں جو آ رہا ہے وہ بڑے ہائی ریٹس پہ کمرشل لونز ہمیں دیے گئے ہیں. پھر سے ہم شاید اس احساس کمتری میں اس کا ہم شکار ہیں کہ جی جیسے بھی لون ملتا ہے لے لو, اور ایک تاثر یہ بھی پیدا کیا گیا کہ جناب وہ ہماری مدد کر رہے ہیں, ان سے ساری انویسٹمنٹ آ رہی ہے. یعنی اپنی ساری چیزوں پر ہم نے خود سے ایک طرح سے کور ڈالا ہوا ہے اور اس کو دنیا کے سامنے آنے نہیں دے رہے. تو پھر ایسے ہوگا جو آپ کرنے جا رہے ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ جو آپ نے سری لنکا کی مثال دی وہ آپ کے سامنے ہے. ہمیں ہر وہ چیز جو کانٹریکٹ میں لکھی ہے ہم نے اس کا پاس رکھنا ہے, اور دونوں ملک جو ہیں وہ ایکول لیول پر ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو ٹریٹ کرنا ہے. یہ کبھی بھی احساس نہیں ہم دے سکتے کہ جناب ہم کسی دوسری پوزیشن میں ہیں. شاید چائنا جو ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے, لیکن کیا ہماری ضرورت بھی چائنا کو نہیں ہے؟ کیا ہم اس بات پہ گھٹنے ٹیک سکتے ہیں کہ وہ ہماری وردی کے اندر موجود پولیس والوں کو اس طرح زد و کوب کرنے کی کوشش کریں, اور وہ پولیس والے جو ان کی اپنی سیکیورٹی پہ مامور ہیں؟ دیکھیے یہ بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی جو کہ وہ ہمارے قوانین کی دھجیاں بکھیریں جس طریقے سے اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے. یہ میں نے اس میں اپنے میں کہا تھا, اور لیکن میں نے اس کے ساتھ ساتھ 2 پرووائزرز لگائے تھے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہم اپنے قوانین کی دھجیاں کس طریقے سے بکھیرتے ہیں. کنسیکوینٹلی ہم نے ایک ریشنل کریٹ کیا ہوا ہے نا کہ باقی لوگ بھی پھر شہ لیتے ہیں کہ آئے, لیکن اس کے باوجود بالکل نہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں ان کے اوپر منوعان عمل ہونا چاہیے جو اس کی انکوائری کمیٹی کی ریکمنڈیشنز آئی ہیں, لیکن وہ بہت مشکل لگتا ہے. میں نے لفظ جو بات کرنا چاہتا ہوں, اور یہ شاید آپ کا جو سوال ہے اس میں ایکسپلین ہو جائے, میں نے لفظ محکومیت نہیں استعمال کیا تھا, میں نے لفظ ڈیپینڈنس استعمال کیا تھا. کیوں یہ ڈیپینڈنس ہمیں اتنی زیادہ ڈومیننٹ نظر آ رہی ہے؟ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ جو ہماری ذہنیت ہے رولنگ ایلیٹ کی وہ محکومانہ ہے, اور وہ ہر چیز کو پولیٹیسائز کر کے کرتے ہیں. آج 2-3 باتیں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا. مثلاً جو پاکستانی کمپنیز کو کیا ان سارے درجنوں کانٹریکٹس میں سے کوئی ایک کانٹریکٹ بھی ملا ہے؟ صحیح. اور آپ نے ان کو یہ کمٹمنٹ دی ہے جی کہ ہم کوئی ٹینڈرنگ نہیں کریں گے. آپ کے اپنے قوانین کی اٹر وائلیشن ہے وہ. صحیح. آپ گورنمنٹ آف پاکستان کوئی کانٹریکٹ نہیں اوارڈ کر سکتی جب تک کہ اس کی ٹینڈرنگ نہ ہو, اور آپ کم از کم 3 جو ہیں انپٹس آپ کے پاس نہ آئیں اور پھر ان کو آپ ایویلویٹ کریں تو وہ کریں. تو کیا ایک بھی پاکستانی کمپنی کو ٹینڈر دیا ہے؟ یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ نہیں ملے گا؟ تمام ٹینڈرز جو ہیں وہ چائنیز کمپنیز کو ملیں گے. آپ قانون کے خلاف کمٹمنٹ کر کیسے سکتے ہیں؟ خود آپ نے کی ہے. پارلیمنٹ کے سامنے یہ بات رکھی گئی یا نہیں رکھی؟ نہیں. نمبر 2, جو ریٹس ہیں جو ان کو دیے جا رہے ہیں, میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ آپ کے لوکل ریٹ سے بہت زیادہ ہیں. اس کے بارے میں کوئی آپ نہیں بتا رہا آپ کو کہ وہ ریٹس کیا ہیں. تیسرا, جو لونز لیے گئے ہیں, 2 منٹ دیجئے گا, جو لونز لیے گئے ہیں ان کے انٹرسٹ جو ہے جس کا ذکر شاید عتیق صاحب نے بھی کیا ہے, میری انپٹ یہ ہے کہ ایگزوربیٹنٹ ہیں. وہ 7, 7.5, 8% تک ریٹس ہیں, جبکہ آپ باقی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے لونز آپ لیتے ہیں وہ اس کے اوپر بہت کم کپڑ ہے. سو چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے آپ ایویلویٹ کریں کہ ہماری ڈیپینڈنس جو ہے چائنا کے اوپر بنا دی گئی ہے, جو اس کو جو نیریٹو کریٹ کیا گیا وہ آگے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہے پاکستان, اگر چین اس وقت نہ ہوتا, جو رولنگ پارٹی ہے وہ یہ کریڈٹ لینا چاہتی ہے کہ جی چین کے ساتھ سی پیک کروانے والے ہم ہیں, اور اگر ہم نہ کرتے تو پاکستان تباہ ہو جاتا. یہ وہ محکومانہ ذہنیت ہے جس کی میں بار بار بات کر رہا ہوں. یہ تمام چیزیں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آئی؟ امریکہ کی بات کر لیں, کسی اور ملک کی بات کر لیں, وہاں تو یہ تمام چیزیں پارلیمنٹ کے سامنے آتی ہیں. پارلیمنٹیرینز اس کو الاؤ کرتے ہیں یا الاؤ نہیں کرتے. ہماری پارلیمنٹ صرف دکھاوے کے لیے, صرف شو آف ہے. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے نا کہ ہمیں اب یہ اس کا تعلق ہماری داخلی سیاست سے بن جاتا ہے, اگرچہ ہم بات چائنا کے کانٹیکس میں کر رہے ہیں, لیکن اس سوال کے جواب میں مجھے یہی کہنا پڑے گا کہ ہمیں ووٹ کو تقدس دو, پارلیمان کو عزت دو. پارلیمان کو عزت دینا کب یاد آتی ہے؟ جب عمران خان پارلیمان کے باہر دھرنا دے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ووٹ کا تقدس کب یاد آتا ہے؟ جب آپ نیب کے کیسز میں پھنس جاتے ہیں. ورنہ تو شہباز شریف صاحب پنجاب میں نہیں جاتے تھے, نواز شریف صاحب یہاں پر نہیں آتے تھے.
تو ڈیموکریسی صرف جو ہے وہ کچھ دکھاوے کا نام نہیں ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ آپ کے ایکشن سے ظاہر ہوتا ہے. وہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے, ورنہ اگر پارلیمان کی قوت آپ کے پیچھے کھڑی ہو تو آپ بڑا اچھا نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ بہت اچھی ڈیل بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں ایک فرد واحد نہیں ہوں, میرے ملک میں جمہوریت ہے, مجھے ہر معاملے میں اپنی پارلیمان کے پاس جانا پڑے گا. لیکن پارلیمان کی عزت کا ہم قصیدہ اور نصیحت اسی وقت پڑھتے ہیں جب ہم خود پھنستے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے اور بعد میں اس طرز کے سارے مسائل ہوتے ہیں جس پر آپ اس وقت بات کر رہی ہیں. صحیح. تو پھر اگر ہم یمن کے معاملے میں پارلیمنٹ میں جا سکتے تھے تو ہم اس معاملے میں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ کیا ہم چوز کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کس چیز پہ جانا ہے, کس چیز پہ نہیں جانا؟ جو دل کیا اس کے اوپر چلے گئے, جو دل نہ کیا اس کے اوپر کہا کہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ چنے بیچے. اور دیکھیں نا یمن کے معاملے میں جب گئے تو ایک اچھی فیس سیونگ, ایک اچھا نیریٹو بلڈ ہوا نا. بات وہی ہے کہ جہاں ہمیں یہ لگتا ہے کہ جناب کچھ اپنے معاملات بھی اس حوالے سے بہتر ہو جائیں گے, وہاں اب اگین وہی والی بات ہے. یہ یمن, آپ نے چائنا کا معاملہ کی بات کی, بٹ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم بھی ایک ایسی جماعت جس کا آج کل نیریٹو ہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو, تو اس کے وزیر اعظم نے پارلیمان کو سرپاس کرتے ہوئے جناب کیوں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کر دیا؟ پارلیمان میں ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہو جاتی, اس کے بعد اعلان ہو جاتا اس کا یا مسترد ہو جاتی, جاتے جاتے کیوں اعلان کر دیا؟ جب آپ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں تو میں کانسپیریسی تھیوریز پہ بلیو کرنے والا آدمی نہیں ہوں, لیکن پھر یہ امپریشن بنے گا کہ آپ کے ذاتی مفادات ہیں, اس لیے آپ جو ہے وہ پارلیمان کو سرپاس کر کے اپنے فیصلے کر دیتے ہیں, چاہے وہ چائنا کو سرٹن معاملات میں کچھ ریلیف دینے کا معاملہ ہو یا لیٹسٹ معاملہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا ہو. صحیح, ٹھیک ہے. اور وہ ایمنسٹی اسکیم کے اوپر بھی جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے اس نے کچھ سوالات اٹھا دیے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب جس کو بھی حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی ایک نیا سچویشن کریٹ ہو رہی ہے. لیکن یہ چینی باشندے, چینی انجینئرز ہوں, جو مرضی ہو, چاہے چینی وزیر اعظم ہو یا چینی پریزیڈنٹ ہو, قانون سب کے لیے ایک برابر ہوتا ہے. میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمالیہ سے اونچی ہے, شہد سے میٹھی ہے, سمندر سے گہری ہے, لیکن قانون سے بالاتر نہیں ہے یہ دوستی.